नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीफ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम बुजुर्गान दीन आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें फिर एक बार अपने घर में जमा होकर कुरानी तालीमात और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाई। गुफ्तगू से पहले मैं आपकी खिदमत में खुद ही एक बात अर्ज कर देता हूँ। वो ये है कि आपको इल्म है कि हमारा हर माह का दर्स कुरान वो जो पिछला हफ्ता कल का गुजर गया है, आखिरी हफ्ता इशा के बाद वजूहात थी, मसरूफियात थी, मामलात थे, जिस वजह से कल दर्स कुरान ना हो सका, उसको आज पे रखा गया। और मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से इन्होंने कहीं वो पोस्ट वगैरह ग्रुप में शेयर की थी, मगर आमतौर पे ग्रुप में पर्सनल आ जाए ना तो फिर वो चीज़ और होती है। इन्होंने शेयर की थी लेकिन वो मैं देख ना सका। मैं समझा कि शायद आज भी दर्स कुरान नहीं है, क्योंकि कॉल पे राब्ता हो ना सका, मेहमान आ गए। तो मगरिब के टाइम हामिद भाई ने मुझे कॉल की कि सर आप कितने बजे पहुंच रहे, ये को कब करें। तो मैंने कहा कि कहाँ पहुंचना है, लामा साहब पीछे बैठे हैं, आगे सीख रहे हैं आज। तो इन्होंने फरमाया मुझे कि सर जी वो आज का दर्स कुरान था आज। और मेरे ज़हन में था कि क्योंकि कल भाइयों की मीटिंग थी तो मीटिंग करके राब्ता हो जाएगा, मगर इनकी भी मसरूफियत रही और मेरी भी मसरूफियत रही। और गलती मेरी थी कि मुझे आज खुद पूछ लेना चाहिए। तो एन अजाने हो गई थी मगरिब की, मेहमान घर बैठे हुए थे, फैमिली आई हुई थी। शायद ये जानते, आप में से बाद लोग नहीं जानते, मेरे मामू जान नजर हाजी नजर महमूद कादिर साहब कसूर में, तो मेरे बड़े मामू की पिछले दिनों डेथ हो गई थी। तो वो फैमिली इन लॉज सारे भाभियां भाई सारे लोग आए हुए थे, फातिहा खाने के बैठे हुए थे घर में। इको कम कर दे, इको कम नहीं, आवाज वहां ही रहने दे। आवाज कम की है आपने, इको नहीं कम की। तो मैंने पहले इनसे माजरत कर ली थी कि अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या तो आप चलो राब्ता हो जाता दिन 11-12 बजे तो बात और थी, तो तैयारी कर लेता, कुछ सूरत हाल बन जाती, अजानें हो गई हैं, क्या सिस्टम बनेगा। तो मैंने इनको सख्ती से कह दिया था हामिद भाई को कि खिताब आपने करना, मेरी जगह पे आप कैंसिल ना करें क्योंकि टाइम नहीं है। लालच मेरे ज़हन में ये था कि चलो इसी बहाने तैयारी करें। तो बाद अज़ां फिर मैंने सोचा कि दोस्त अब आप तशरीफ लाते हैं आते हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता, चलो मेरे पास कुछ 1.5 घंटे का फासला है, टाइम है, घंटे में पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा। वहां फिर मैंने बाइक दौड़ाई। दूसरी गलती मेरे से ये हुई कि मैंने जब इनको कह दिया कि खिताब आपने करना है और किसी को मेरे स्टेज पे नहीं बुलाना, यानी मतलब ये किसी वो जो रस्मी एक सोच होती है ना, जिनको पता नहीं होता कहना क्या और अल्फाज का चुनाव क्या है, मिंबर का एहसास क्या है, मिंबर का तकाजा क्या है, और आजकल इल्मी तहकीकी रूटीन और क्या रुझान क्या चल रहा, तो मैंने उनको नहीं बुलाना, अब खुद खिताब करें। ठीक है ना, इनको मैंने कह
बस मैं जल्दी से निकला वहां से, तो इनको दोबारा बता नहीं सका कि मैं आ रहा हूं, कॉल न कर सका। मैंने कहा उन्होंने खुद खिताब करना है, जब मैं पहुंच जाऊंगा तो चलो फिर मैं खिताब कर लूंगा। इन्होंने समझा कि अलामा साहब नहीं आ रहे, तो हमारे एक और साथी हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के अजीम स्कॉलर हैं, हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम के शागिर्द हैं, कसूर में अल्लामा गुलाम शबीर मुर्तजाई साहब। एक साथी ने उनको दावत दे दी। अब वो बैठक में तशरीफ फरमा है, चाय पी रहे, फ्रेश होके वुजू करके उन्होंने आना है, और आज का असल खिताब उन्हीं का है। जब तक वो तशरीफ नहीं लाते मिंबर पर, मैं ये गैप फिल करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। वो सारी जिंदगी को अपना स्टेज का ठेका नहीं होता, ये भी एक बंदे को थोड़ा दिल वसी करना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, ठीक है ना। तो दरसे कुरान उसी टाइम में ही खत्म होगा, लेकिन मैंने कहा मैं खुद बता दूं। अब ये बेचारे परेशान थे कि हम क्या जवाब दें, क्या बात करें। असल किताब उन्हीं का होगा, बस जो ही फ्रेश होके तशरीफ लाते हैं मैं माइक उनके हवाले कर दूंगा। उनके आने से पहले सिर्फ पैगाम दे देता हूँ शहादत इमाम अली मुकाम, इसलिए मैंने खास मौजू नहीं लिया। पैगाम को जितना भी मुख्तसर कर लें, जितना तवील कर लें, अपने इख्तियार। वो ये आयत तो मैंने वही तिलावत की कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए उनको मुर्दा मत कहो, जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास और शौक पता है। अब इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, सीधा मैं पैगाम की तरफ आता हूँ। उनके आने तक जो दो तीन बातें हो जाए। चलो, सबसे पहली बात, इमाम अली मुकाम मदीना पाक छोड़कर, मक्का पाक छोड़कर पूरे खानवादे को कुर्बान करवाने के लिए करबला आए क्यों? पहला सवाल। हमें ये चीज अक्सर बातों की हद तक और नारों की हद तक ये ज़हन में, और ये चीज हमारे हम डिस्कस करते हैं, बात करते रहते हैं मुआशरे में, कौम ये कि क्या बात है, ज़बान है और उम्मत उरूज की तरफ नहीं जा रही, और इस्लाम को उरूज नहीं मिल रहा, और कदर पामाल है। उसका जवाब यहाँ मैं अर्ज करता हूँ। इमाम अली मुकाम मदीना छोड़कर, नाना हुजूर का मिंबर छोड़कर करबला क्यों आए? तो पहली बात, यजीद ने इमाम अली मुकाम से कहा था कि आप मिंबर संभाल। अब ये हमने देखना ये है कि इमाम अली मुकाम की सुन्नत क्या है जिस पर अमल किया जाए, इस्लाम को और कौम को उरूज मिले। तो यजीद ने इमाम अली मुकाम से कहा था कि मिंबर आप संभाल, दावत का काम, तबलीग का काम, दीन का काम, कुरान का काम, कुरानी तालीमात का काम, तसव्वुफ का काम, इस्लाह अहवाल का काम, मन को साफ करने का काम, तालीम का काम, कौम की तरबियत करने का काम, इमामत का काम, जमात करवाने का काम, ये आप कर रहे हैं। और ज़मां में इख्तिदार मुझे दे, मैं आपको नहीं छेड़ता, आप मुझे ना छेड़। स्टेज आप संभाल लें, नमाजें आप संभाल लें, खुतबे आप संभाल लें, दुरूद और सलाम के विर्द और वजीफे आप संभाल लें, और इख्तिदार मुझे दे दें। मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप मुझे कुछ ना कहें। इमाम अली मुकाम ने फरमाया था यजीद पर, मैं नाना हुजूर के दीन को दो टुकड़े नहीं होने। ये बात समझ आ गई? अब एक टुकड़ा वो इमाम अली मुकाम के लिए कह रहा है, एक टुकड़ा अपने लिए रख रहा है, अलग अलग। अब जो इमाम के लिए कह रहा है वो तो मिंबर के रिलेटेड हो गया सारा, जो अपने लिए रख रहा था वो क्या था? जिसको इमाम अली मुकाम ने कहा कि मैं नाना हुजूर के दीन को दो टुकड़े, वो जो दूसरा टुकड़ा था वो क्या था? इख्तिदार और सियासत।
تو یاد رکھ لے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ، وہ دین نہیں رہتا۔ اور یاد رکھ لیں، سیاست کے بغیر دین ہے ہی نہیں۔ نماز دین کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ روزہ دین کو ڈیل نہیں کرتا، حج دین کا نام نہیں ہے، نماز اسلام کا نام، مذہب کا نام ہے، روزہ مذہب میں آتا ہے، حج مذہب میں آتا ہے، صدقہ و خیرات مذہب کا نام ہے۔ اور جب مذہب کے ساتھ دنیاوی معاملات شامل ہو جاتے ہیں، جب دونوں حصے ملتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے قبر میں جانا ہے تو آپ سے نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے سوال وہ جو 3 سوال ہے نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اگلا سوال کون سا ہے، ماں، یہ نہیں کہا کہ ماں مذہبوں کا، تیرا مذہب کیا ہے۔ قبر میں بھی سوال خالی نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات کا نہیں ہوا، قبر میں بھی سوال پورے دین کا ہوا ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اپنی ذات میں گم رہا، اپنے سجدوں میں گم رہا، اپنی ٹکروں میں گم رہا، اپنی عبادات میں گم رہا، اپنے من میں رہا، اپنی خود پسندی میں رہا، اپنی خود پرستی میں رہا، یا دوسروں کا بھی سوچا، بتا تیرا دین کیا تھا، یہ سوال ہے۔ تو دین مکمل نہیں ہوتا جب تک زمانے اقتدار اور سیاست شامل ہو۔ اب یہاں یہ بات جب ہو گئی، اس پر اتنی لمبی بات کریں، آپ بات سمجھ گئے ہیں، مگر میں اس کو ڈیٹیل میں طویل لے کے نہیں چلنا چاہتا، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ کہنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار آج میں نام لوں گا، عام طور پہ نام نہیں لیتا میں، میری عادت نہیں ہے، ممبر رسول ہے، قرآن کے لیے، درس قرآن کے لیے آتے ہیں، درس جو بات آ جائے دبے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، مگر آج میں نام لوں گا، وہ یہ کہ دنیا کہتی ہے نا یار طاہر القادری کے پاس علم بڑا تھا، یار کیا بات ہے، بندے کا مقام بڑا تھا، یار اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، دنیا کہتی ہے، مگر یار ہے جڑا کم کیتا سونا سیاست جانا ہے، ٹھیک نہیں کیتا سونا، کہتی ہے یا نہیں؟ میرا سوال ہے، طاہر القادری ولی جو بھی ہے، جو آپ سمجھیں اس سے 10 قدم اوپر بھی چلا جائے، غوث اور کتب اور غوث الاغیاث اور جو کچھ بھی بن جائے، میرا سوال ہے کیا وہ امام علی مقام سے بھی بڑا ہو جائے گا؟ پھر امام کو منبر چھوڑ کے کربلا میں آئے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ طاہر القادری امام علی مقام کی جوتی سے اٹھنے والی جو گرد ہے نا، اس کے ذرے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ مگر کیا وجہ ہے؟ امام علی پڑھا لیتے جمعہ، کیا تاثیر تھی امام کی، کیا طہارت تھی امام کی، کیا امامت تھی امام کی، کرواتے سجدہ، امام سے بڑا بھی کوئی امام پیدا ہونا ہے تو کیوں چھوڑ کے آئے کربلا میں؟ اب یہ فتویٰ یہاں نہ لگاؤ، اب پہلے وہاں لگاؤ۔ لہذا یاد رکھ لو، جب تک مذہب اور دین میں سیاست، جب دونوں اہل حق کے پاس نہیں آئیں گے، اسلام کبھی سر بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، اقتدار ہو یزیدیت کے پاس، اقتدار ہو وقت کے یزید کے پاس، اقتدار کا نظام ہو یزیدی نظام وقت کا، اور آپ کہیں کہ تقویٰ ملے، یہ کیسے باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم، اور تلواریں بیچ کر، تلوار کسی نماز کا نام نہیں، تلوار کسی منبر کا نام، تلواریں بیچ کر تم نے خرید لیے مسلح، تلواریں بیچ کر تم نے خرید لیے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔
بیٹی کی عزت پامال ہو رہی ہو، آپ وضو کر کے مصلی بچھا دیں اور مصلی بچھا کے کہیں مولا تجھے سیدہ زینب کی طہارت کا واسطہ اس کی حفاظت فرما، تو ہو جائے گی؟ تو کیسے ہوگی؟ طاقت کے ساتھ اس ظالم کے پنجے مروڑنے سے حفاظت ہوگی، اور طاقت سجدہ کرنے سے نہیں، بڑھ کر یزید یہ سے ٹکر لیں گے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے ساتھ ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے صوفی صاحب، اور یہ دنیا ہی اور ہے، یہ دنیا اور ہے، میں اور طبقے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آپ سمجھ جائیں، جنہوں نے ممبر و محراب کو اپنی وراثت سمجھا ہوا ہے اور کہتے ہیں وارثان نے ممبر و محراب۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے یہاں، میں نے کی ہوئی آج پھر بات کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ کوریلیٹ کر دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑی گدی کس کی ہے کائنات میں؟ آقا علیہ السلام کی، اور اس وقت اس گدی پر سب سے بڑے گدی نشین کون تھے؟ امام علی مقام۔ اس گدی پر مسند نشین کون تھے؟ امام علی مقام۔ اور کائنات کا سب سے بڑا ممبر کس کا ہے؟ حضور کا۔ یہی کہتے ہیں نا میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تو کائنات میں سب سے بڑا ممبر آقا علیہ السلام کا ہے، اور اس وقت اس ممبر کے وارث کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام۔ اور سن لیں، اگر امام علی مقام گدی چھوڑ کر اور ممبر چھوڑ کر امام علی مقام کربلا نہ جاتے، نہ کسی کی گدی رہتی نہ کسی کا ممبر رہتا۔ بس اب نعرہ نہیں لگانا، وقت تھوڑا ہے، میں صرف علامہ صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ گدی گدی پر بیٹھنے سے نہیں بچتی، گدی گدی چھوڑنے سے بچتی، اور ممبر ممبر پر بیٹھنے سے نہیں بچتا، ممبر ممبر چھوڑ کر کربلا سجانے سے بچتا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ دو باتیں، اور تیسری بات، یہاں پر کیوں نکلے؟ اس نے ووٹ مانگا تھا، رائے مانگی تھی نا، رائے دینا جب آپ پرچی ڈالتے ہیں تو کیا لفظ ہے؟ حق کے رائے دے کا استعمال۔ تو جب آپ پرچی ڈالتے ہیں، ووٹ آج کا طریقہ پرچی ڈالنا ہے، اس دور میں طریقہ تھا ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، بیعت کرنا، اور جو بڑے لوگ معتبر لوگ معتمد ہوتے تھے، اشراف لوگ، بزرگ لوگ، جن کے پیچھے لوگ جن کی امامت میں چلتے تھے، وہ لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے، باقی لوگ لبیک کہہ دیتے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قوم اس کے پیچھے ہے۔ اس نے ووٹ مانگا تھا، رائے مانگی تھی، ووٹ مانگا تھا۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے پیر بن جانا تھا اور امام علی مقام میں مرید بن جانا تھا، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا، ووٹ رائے مانگی تھی اپنے حق میں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر امام دے دیں گے رائے میرے حق میں تو کوئی بھی سر نہیں اٹھائے گا۔ تین ہی دو لوگ تھے جن سے ان کو خطرہ تھا، امام علی مقام، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن عوف، غالباً یہ تین لوگ تھے، اور بعد میں ٹکر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے دی، اور پھر لاش لٹکائے رکھی، اب الگ ڈیٹیلز ہے۔ لہذا ان میں ایک امام علی مقام تھے جس سے خطرہ تھا اس کو، امام نے ووٹ نہیں دیا، رائے نہیں دی، کیا دیا؟ سر دیا۔ تو امام کے نزدیک سر قیمتی نہیں ہے، ووٹ قیمتی۔ امام کے نزدیک سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ امام کے نزدیک سر قیمتی نہیں ہے، ضمیر قیمتی ہے، سر قیمتی نہیں ہے،
زمین کی آواز قیمتی ہے، سر قیمتی نہیں ہے، ووٹ قیمتی ہے، رائے قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک پیپسی کی بوتل جیب میں، ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ، اوپر ایک لیگ پیس، ضمیر بیچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسلام سر بلند کیسے؟ اس کو مولانا ظفر علی خان نے غالباً کہا تھا، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول۔ اے الفاظوں پہ غور کیجیے گا، الفاظ پہ، لفظوں پہ۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطو، تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطو۔ آگے سنیں، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی۔ یہ نہیں کہا کہ حسین کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی۔ امام علی مقام کو اسلام کہا، اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ ادھر کہہ رہے اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور آگے کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا بڑا سنہرا اصول، شہادت امام علی مقام پیش کرتی رہے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ جو سرمدی اصول ہے، وہ جو سنہری اصول ہے، آزادی حیات کا اور زندگی کی روح کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ یہ بات کر کے اصول کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ ہے آزادی حیات کا اصول کہ یزیدی کی اطاعت قبول نہ ہو۔ تو ووٹ نہیں دیا، سر دے دیے۔ تیسری بات ہے مہلت نہیں دی۔ ایک تو ہے ووٹ نہیں دیا، تیسری بات مہلت بھی نہیں دی۔ مہلت کیوں نہیں دی؟ ہم کہتے ہیں نا یار امتا لے آئے تو 2-3 سال تو ویٹ لو، کہتے ہیں نا امام علی مقام میں کرنے، جو نائل ہے اس کو مہلت بھی نہیں دی۔ پہلے جو نااہل ہے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ قرآن نے کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کو دو جو امانت کا اہل ہے، حقدار ہے۔ اور امام کو علم تھا یہ زمام اقتدار کی امانت کا حقدار نہیں ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ جو حقدار نہیں ہے اس کو امانت نہیں دے، تو ووٹ نہیں دیا۔ آگے یہ ہے کہ انتظار نہیں کیا کہ چلو آئے اقتدار پہ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں بیت المال لوٹے گا، غبن کرے گا، دہشت گردی کرے گا، جبر کرے گا، تشدد کرے گا، اپنے حق میں ترامیم کرے گا، امینڈمنٹس کرے گا، میں دیکھتا ہوں اگر یہ کرے گا تو ٹھیک ہے میں نکل آؤں گا اس کے خلاف، اور میں نہیں، اس کو جتنی مہلت ملے گی یہ اتنا طاقتور ہے۔ تو مہلت نہیں، کچھ ساتھی ہیں ان کے پاس بیٹھک میں، اچھا ٹھیک، تو مہلت نہیں۔ پانچویں بات، چوتھی یا پانچویں، وہ یہ خواتین کو لائے یا نہیں؟ بچوں کو کربلا کے میدان میں لائے یا نہیں؟ ہم کہاں رہتے ہیں اور کس قرآن، کس تعلیمات کو، کون سی تعلیمات کو پڑھتے ہیں؟ ہم بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ خواتین کو لے کر کیوں گئے؟ یہ ڈھال بناتے بھئی، خواتین اور بچے ڈھال نہیں ہوتے، نہیں بنتے، خواتین کو لے کر آئے۔ کیوں؟ بتا دیا امام علی مقام نے، جب کوئی مرد نہ بچے پھر خاتون وہ قیادت کرتی ہے تاریخ میں کہ شاید کوئی مرد بھی نہ کر سکے۔ اور پھر خاتون نے قیادت کی یا نہیں؟ قیادت کی یا نہیں؟ جو پھر قیادت سیدہ کائنات نے کی وہ کون ہے؟ بڑے سے بڑا صلاح الدین ایوبی، بڑے سے بڑا جرنیل، کو نام ویسے لے دیا میں نے، بڑے سے بڑا جرنیل
وہ پیدا ہوگا کہ جو ابن زیاد کے دربار میں بھی للکارے اور دمشق یزید کے تخت پر بھی لرزہ بپا کرے. اور یاد رکھ لو جب تک دین کی سر بلندی میں عورت کا کردار شامل نہ ہو اس وقت تک دین سر بلند ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں. ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے، باپ کی گود کو نہیں کہا. نسلوں میں دین منتقل نہیں ہو سکتا جب تک ماں آگے نہ بڑھے. اور خطاب کرنے سے بچے دیندار نہیں بنتے. آپ گھر بیٹھ کے بچے کو بٹھائیں سامنے اور کہیں بیٹا نماز کی یہ فضیلت ہے، اللہ ملتا ہے، سجدہ کرو، یہ ہے وہ ہے. آپ تقریر کرو روز اور اس کے سامنے ایک نماز بھی نہ پڑھو، بچہ کبھی نہیں پڑھے. آپ اس کو تقریر نہ کریں، سمجھائیں نہیں. آپ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ ایک ہفتہ نماز پڑھ لیں اس کے سامنے، اگلے ہفتے بچہ خود وضو کر کے آپ کے ساتھ آ جائے. تو امام علی مقام بچوں کو لے کر آئے، منزل دکھانا چاہتے تھے کہ ہماری منزل کیا ہے. عملی طور پہ دکھانا چاہتے تھے ہماری منزل کیا ہے. یہ سنت امام علی مقام ہے، یہ سنت امام علی مقام ہے. پھر میں نے ایک بات پہلے بھی شاید کی تھی آپ سے، ہم سبیلے لگاتے ہیں. یہ سبیل امام علی مقام کی سنت تو نہیں ہے، امام نے تو نہیں لگائی، امام پہ تو پانی بند تھا. یہ سبیل لگانا تو ہماری سنت ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے جائز، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اپنی سنت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس پہ تو عمل کرتے ہیں، اور جو سنت امام علی مقام کی ہے کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے یزیدیت سے ٹکر لی اور اسلام کو سر بلند کیا نکلے، یہ تو ہم کرتے ہیں. اسلام سر بلند کیسے ہو؟ راستے میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آیا، کوہ صفا یا کوہ صفا. اس مقام پر عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر ملا. یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس کو معاشرے پہ اپلائی کرتے جائیں کہ کیا یہ معاشرے میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. عرب کا مشہور شاعر ملا، فرزدق ان کا نام تھا. امام علی مقام نے پوچھا کہ کیا حال ہے، وہ کوفہ سے جا رہا تھا. امام علی مقام نے پوچھا کہ کیا حال ہے کوفہ والوں. اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا حضور قلوب الناس معک، قلوب الناس معک، حضور لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں. وسیوفہم مع بنی امیہ، اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. حضور دم آپ سے کروائیں گے، دل میں محبت حسین کی آپ کی ہے، نعرہ حسینیت کا لگائیں گے، حسینیت زندہ باد بھی کہیں گے، دم آپ سے کروائیں گے، تعویذ دھاگے کا کام آپ سے کروائیں گے، امامت آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ کام آپ سے کریں گے. مگر دین کو سر بلند کرنے کی بات آئے اور جس قدم پہ آپ جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تلواریں کسی اور کے ساتھ، تلواریں کسی اور کے ساتھ ہیں. تو یاد رکھ لو دل میں حسین ہو، غصہ نہیں کرنا، اوور آل معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عکاسی کر رہا ہوں. دل میں حسین ہو اور کردار میں کوئی اور ہو، دل میں حسین ہو اور کردار میں کوئی اور، اس کو کوفی کہتے ہیں. دل میں نعرہ حسینیت کا ہو مگر عمل میں ہم حسینی کردار کے ساتھ نہ کھڑے ہو. اس کو فرزدق کی زبان میں اور حالات کی زبان میں اس وقت اس کو کوفی کہتے ہیں. پھر تعداد کم تھی، ڈٹ گئے.
تعداد کو نہیں دیکھا. اور یہ بات ایک بات اور رکھ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، وقتی طور پہ ہار ہوئی یا نہیں؟ وقتی طور پہ شہید کون ہوا؟ امام علی مقام اور پورا خاندان. اور اقتدار پہ کون بیٹھا؟ یزید. تو وقتی دیکھنے میں تو یزید جیت گیا، مگر جیتا کون؟ تو وقتی ہار اور جیت یہ پیمانہ ہی جیت کا نہیں ہے. وقتی طور پہ شہید بھی ہو جانا اور ہار بھی وقتی طور پہ اگر نظر آ رہا ہو کہ یہ ہار گیا، یاد رکھ لے وہ ہار نہیں، یہ وقت بتاتا ہے کون جیتا اور کون ہارا. یزید جیت کر بھی ہار گیا، حسین شہید ہو کر بھی جیت گیا. اور قیامت تک کے لیے آپ یہ آج کل بھی سنتے ہیں، یزید تھا، حسین ہے. امام علی مقام آج بھی. اور پھر کتنے مشکل حالات تھے. یزیدیت مسلط تھی، میدان جنگ ہے، سامنے فوج ہے، 72 تن ہے، شہادتیں نظروں میں ہے، پانی بند ہے، مشکل حالات ہیں، مستورات ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، حالات مشکل ہیں. ایسے حالات میں جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس جنوں کا سردار آ گیا. جنوں کا سردار آ گیا. اس نے کہا حضور آپ کے بابا حضور کا ہم پہ بڑا احسان. بلوا نہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا. آپ کے بابا حضور کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا پورا قبیلہ، پورا گروہ آپ کے بابا علی المرتضیٰ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوا تھا. بابا حضور مولا کائنات کے دست حق پرست پر بیعت کر کے مسلمان ہوا تھا. آج حضور بدلہ چکانے کا وقت ہے، حکم دے یزیدی لشکر کو توہ بالا کر دے، نیست و نابود کر دے. آپ نے فرمایا میں ظلم قائم کرنے نہیں آیا، میں عدل کے لیے آیا. میں عدل کے لیے آیا ہوں. انسان نظر آتے ہیں، تم نظر نہیں آتے. انسانوں کی لڑائی انسانوں سے ہے، اگر تم لڑو گے تو ان کے ساتھ ظلم ہوگا. ہمارے جیسا بندہ ہوتا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا اور موت نظر آ رہی ہوتی، شہادت اور پورے خاندان کی شہادتیں نظر آ رہی ہوتی، اور ہمیں کچھ جن آفر کر دیتا کہ آپ حکم کریں میں تباہ کر دوں پورے یزیدی لشکر کو، تو ہم کیا کرتے؟ لیکن امام نے کہا نہیں، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، ظلم قائم کرنے نہ رہا. ظلم قائم کرنے نہ رہا. نعرہ تکبیر، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، ظلم قائم کرنے. تو ایسے حالات میں بھی، ایسے حالات میں بھی امام علی مقام نے عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا اقتدار آ جائے، تھوڑی طاقت آ جائے، تھوڑی قوت آ جائے، ہماری کچھ پیچھے ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کسی کا کوئی آسرا ہو، کوئی بیک پیچھے رہ کے کوئی ہاتھ کھلانے والے ہو. کہتے ہیں نا استاداں دے ہاتھ لڑتے، بٹیرے خود نہیں لڑتے. کوئی ہاتھوں پیچھے بیٹھنے والے، کچھ پڑھائی کرنے والے، تھانے کو کور کرنے والے، کچہری کو کور کرنے والے. ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اسلام سر بلند کیسے ہو، معاشرہ بدلے کیسے، معاشرہ بدلے کیسے. لہذا عزیزان محترم، اگر معاشرے کو بدلنا ہے تو سنت امام علی مقام پہ عمل کرنا ہوگا. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں. تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات سمجھ آ گئی.
کہ नाना नवासा नाने से है, नाने का खून है, मगर आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। ये कैसे हो गया कि नाना नवासे से हो गया? तो मतलब ये है कि अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। इसका मतलब कि जो हुसैन में नजर आ रहा है, किरदार में, अमल में, चाल में, डाल में, रंग में, ढंग में, किरदार में, सीरत में, उसवा में, इमामत में, तहारत में जो नजर आ रहा है वो मेरा है, और वो मेरी तरबियत है, वो मेरा खून है। अल हुसैन मिन्नी, और आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। मतलब करबला से लेकर क़यामत तक जो हुसैन ने करबला में अपना खून देकर दीन की आबियारी की, अब करबला से लेकर क़यामत तक जो मैं दीन लेके आया हूँ, मेरा वो दीन हुसैन से है। तो दीन हुसैन से है, तो जब तक हुसैन की सुन्नत पर अमल नहीं होगा, दीन सर बुलंद नहीं होगा। ये चंद गुजारिशात थी, तो बड़ी मुश्किल से मौजू मैं मुकम्मल कर रहा था, इंतजार कर रहा था किबला अलामा साहिब का। आप तशरीफ ले आए हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ आपकी खिदमत में कि आप अगला वक्त आपका है। ये टाइम हो गया है 28 मिनट, तकरीबन 29 मिनट, तकरीबन 10 बजे शुरू किया था, चंद मिनट रह गए थे। तो सवा घंटे का खिताब होता है, आम ऑफ एंड ऑन, तो आधा घंटा मैंने ले लिया, बाकी आप जो बेहतर समझें। कम से कम पौना घंटा आपके पास है। आप तशरीफ ला रहे थे, मैं गुजारा कर रहा था आपकी जगह पे, कवर कर रहा था, आप तशरीफ लाए, कम से कम पौना घंटा आपके पास है। बाकी ज्यादा अपने मौजू को मुकम्मल करने के लिए जैसे बेहतर समझे वो आपकी मंशा। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम शब्बीर मुर्तजाई साहिब, शागिर्द रशीद हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दसिल्लाहुल आली, आप तशरीफ लाएंगे और आपके सामने आज की मुनासबत से गुफ्तगू फरमाएंगे। आप इधर आ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए